अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं उर्दू नॉवेल्स बाय माजिद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। वो लोग सबसे मिलते अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ चुके थे, जिसे इनका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। इनकी बड़ी सी लैंड क्रूज़र कालाम की सड़कों पर अब तेज़ी से दौड़ रही थी। मुस्तफ़ा मलिक ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे थे। आयश और अजान मलिक पिछली सीटों पर बैठे थे। इनके दो गार्ड्स भी इनके पीछे ओपन सीटों पर बंदूकें पकड़े बैठे थे। इनकी गाड़ी तेज़ी से सवात की तरफ बढ़ रही थी। आयश मलिक इस तरह अंदाज में अपने सेल पर लोकेशन ऑन किए लोकेशन देख रही थी। इसने एक पल के लिए भी अपनी नज़रें नहीं झपकाई थी। वो तो जैसे सांसें रोके बैठी थी। जब तक कालाम के पहाड़ वो लोग अबूर ना कर लेते, इसकी जान में जान नहीं आनी थी। सवात में दाखिल होने पे अब सिर्फ 10 मिनट का फासला रह गया था। सामने सवात का बोर्ड नजर आते आयश मलिक की आंखें नम हुई थी। वो लोग कलाम को पीछे छोड़ आए थे। इनकी गाड़ी अब सवात की सड़कों पर दौड़ रही थी। कुछ ही देर में वो सेदू शरीफ एयरपोर्ट आ जाना था। आयश मलिक ने अजान मलिक के खौफजदा चेहरे को देखते अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। ठंडी बर्फीली हवाओं ने इसके चेहरे का अहाता किया। इसके सुनहरी किरणों जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो अपना बाजू विंडो में रखते अपनी भीगी नीली आंखों से सरसब्ज पहाड़ों को देखते। ठंडी हवा अपनी अंदर उतार रही थी। ये बर्फीली हवाएं इसे सुइयों की तरह चुभ रही थी। मगर वो आखिरी बार इन हवाओं को खुद में समाते इनकी चुभन अपने अंदर उतारना चाहती थी। इसे अब इन पहाड़ों और यहाँ के सर्द सख्त लोगों के बीच कभी मर कर भी नहीं आना था। वो लोग सीधो एयरपोर्ट शरीफ की तरफ बढ़ रहे थे कि एकदम इनकी गाड़ी को चारों तरफ से गाड़ियों ने अपने हसार में लिया था। इनके ड्राइवर ने ब्रेक पर पाँव रखते जल्दी से गाड़ी रोकी। गाड़ी बुरी तरह उछली थी। वो लोग अगली सीटों से बुरी तरह टकराए थे। आयश ने चीखते हुए खौफजदा निगाहों से अपने इर्द गिर्द खड़ी गाड़ियों को देखा था। अजान मलिक के चेहरे पर दहशत की परछाई लहराई थी। आयश अपनी नीली फटी हुई आंखों से चारों ओर खड़ी गाड़ियों को देख रही थी। मुस्तफ़ा मलिक परेशानी से यह सब देख रहा था। इन गाड़ियों में से दर्जनों की तादाद में गार्ड्स और अल्तमिश खानज़ादा को निकलते देख आयश मलिक का चेहरा फक होते जर्द हुआ था। अजान मलिक बुरी तरह कांपना शुरू हो गया था। अल्तमिश खानज़ादा पिस्टल हाथ में पकड़े अपनी सफ़ेद शाल कंधों पर झटकते इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। इसके गार्ड चारों ओर से इन पर अपनी बंदूकें तान चुके थे। पापा, लॉक मत खोलिएगा। आयश खौफजदा होते अजान मलिक का हाथ थामते चीखी थी। मगर इनका ड्राइवर खुद ही मगर इनका ड्राइवर खुद पर बंदूक तनी देखते लॉक खोल चुका था। अल्तमिश खानज़ादा ने अजान मलिक वाली साइड की तरफ बढ़ते इसका दरवाज़ा खोलते इसे कॉलर से जकड़ते खींचते हुए बाहर निकाला। आयश मलिक और अजान मलिक के फलक शगाफ चीखें गूंजी थी। मुस्तफ़ा मलिक ये देखते परेशानी से जल्दी से गाड़ी से उतरे। अल्तमिश खानज़ादा अजान मलिक को कॉलर से पकड़े बेदर्दी से घसीटते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अजान मलिक बुरी तरह रो रहा था। आयश मलिक गाड़ी से निकलते भागते हुए अल्तमिश खानज़ादा की तरफ बढ़ी। मुस्तफ़ा मलिक भी भागते हुए अल्तमिश की तरफ बढ़े थे। छोड़ो मेरे भाई को। आयश मलिक ने अल्तमिश की तरफ बढ़ते इसे गिरबान से जकड़ा था। वो अपना गिरबान छुड़वाते आयश मलिक को पूरी कुव्वत से धक्का दे गया था। आयश मलिक साथ खड़ी गाड़ी के दरवाजे से आकर गिरी थी। इसकी पेशानी शीशे से बुरी तरह टकराई थी, जहाँ से खून बहना शुरू हो गया था। वो अपनी पेशानी से बहते खून को उंगलियों के पूरे से चुनते हुए अपने दर्द की परवाह किए बगैर अल्तमिश खानज़ादा की तरफ भागते हुए बढ़ी थी। छोड़ो मेरे भाई को, कहाँ ले जा रहे हो? मुस्तफ़ा मलिक चीखे थे। ज़ावियार खानज़ादा के गार्ड्स मुस्तफ़ा मलिक पर बंदूकें ताने इन्हें ज़दोकोब किए गए थे। छोड़ो अल्तमिश मेरे भाई को, तुम हमें जानते नहीं अभी। वो अजान मलिक की चीखों पर शिद्दत से गिरिया से चीखी थी। अल्तमिश खानज़ादा ने अजान मलिक को घसीटते हुए बेदर्दी से इसके चेहरे पर कितने ही थप्पड़ जड़ दिए थे। मेरे बेटे को कुछ हुआ, छोड़ूंगा नहीं। मुस्तफ़ा मलिक दिल पर हाथ रखे खांसते चले गए थे। पापा, आयश ने इन्हें दिल पर हाथ रख के देखते रोते हुए पुकारा था। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से अल्तमिश खानज़ादा की तरफ भागी, जो अजान मलिक को बुरी तरह मारते हुए इसे गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल चुका था। आयश भागते हुए अल्तमिश खानज़ादा के मुकाबिल आते इसका गिरबान दोनों हाथों से जकड़ गई थी। छोड़ो मेरे भाई को, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जावियार खानज़ादा के कुत्ते। वो अल्तमिश खानज़ादा का गिरबान जकड़े गुर्राई थी। गाली निकाली तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इस पथरीली ज़मीन में दफन कर दूंगा, समझी? अल्तमिश खानज़ादा इसकी मुट्ठियों से अपने गिरबान छुड़वाते इसे गाड़ी के दरवाजे से लगाते अपनी पिस्टल आयश मलिक की पेशानी पर रखते गर्दन की फूलती रगों के साथ गुर्राया था। आयश गहरे सांस लेते नीली आंखों से इसे देख रही थी। तुम्हारे भाई की लाश अब तुम लोगों के हवाले की जाएगी।
وہ بھی اسی صورت میں جب ہمیں ارتضیٰ خان کی لاش ملی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنی گاڑی سے دور کرتے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ عائش ملک اوندے منہ زمین پر گری تھی۔ التمش خان زادہ اور اس کے گارڈز اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے گاڑیاں زن سے بھگا کر لے گئے تھے۔ عائش ملک گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اونچا اونچا چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک گاڑی کے ساتھ لگے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالتے رضا خان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ حیدر خان کمرے میں کارپیٹ پر بیٹھے دراب زراب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آتے حیدر خان کے سینے میں سما جاتے۔ حیدر خان اپنی باہیں پھیلاتا، وہ بھاگتے ہوئے حیدر خان کے سینے میں سماتے کلکاریاں بھرنے لگتے۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے انہیں سینے میں بھینچتا۔ وہ پھر سے دونوں بھاگتے ہوئے حیدر خان سے دور جا کر اسے ہنستے ہوئے دیکھتے۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے باہیں پھیلاتا، وہ کھلکھلاتے ہوئے بھاگ کر پھر سے اس کے سینے میں سما جاتے۔ وہ لوگ کب سے یہ کھیل کھیل رہے تھے؟ نہ دراب زراب تھک رہا تھا، نہ حیدر خان تھک رہا تھا۔ حیدر خان نے فرشتے کی طرف نگاہیں دوڑائی جو بیڈ پر سائیڈ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ چلو آپ دونوں کو آپ کی پھپھو کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ وہ دراب زراب کو گود میں اٹھائے کھڑا ہوا، ان کی پیشانی چومتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ حیدر خان دراب زراب کو زرمش کے حوالے کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کا لاک کرتے وہ لائٹس آف کرتے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں اب ہلکی نیلی نگلو روشنی آن تھی۔ وہ فرشتے کے پاس آہستگی سے لیٹتے، اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ فرشتے حیدر خان کا لمس اس کی خوشبو محسوس کرتے آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر وہ رات بھر اس کے قریب ایسے ہی رہتا تھا، اسے اپنی باہوں سے لپٹائے اپنے سینے میں نرمی سے بھینچے رکھتا تھا، مگر اس کے جسم کے کسی حساس حصے کو وہ غلطی سے بھی نہ چھوتا تھا۔ نہ فرشتے کو احساس ہوتا تھا کہ وہ اسے محسوس کرتا ہے۔ حیدر خان کا یہ رویہ اسے بری طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ مرد جس عورت سے محبت کرے وہ اس کی باہوں میں ہو، وہ اسے محسوس نہ کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ حیدر خان کا یہ رویہ اس سے بے حد تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ حیدر خان جو اس کی قربت کے لیے پاگل تھا، وہ آج 1 مہینے سے اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ حیدر خان جیسے ابھی سے کسی اور طریقے سے اذیت دے رہا تھا، اور وہ انتہا کی اذیت پر تھی۔ حیدر خان بے حد نرمی سے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے، اس کی کانوں کی لو پر نرمی سے لب رکھے۔ فرشتے کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ کیا ہوا خانم؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا آج تمہیں تمہارے لالا کے پاس چھوڑ دوں گا، تم تیار نہیں ہوئی؟ کیا بات ہے، اپنے خان کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا؟ حیدر خان نے اسے سیدھا کیے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں خان، مگر آپ کہتے ہیں تو کل چلی جاؤں گی۔ وہ حیدر خان کو خود سے دور دھکیلتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جیسے تم چاہو خانم، جو تم چاہو گی اب وہی ہوگا۔ حیدر خان فرشتے سے دور ہوتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے فرشتے کی پشت کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید کلر کے سمپل سے فراک پہنے ہوئے تھی، لیکن وہ کافی فٹنگ میں تھا، پچھلا گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے اپنی توجہ اس کی طرف کر گیا۔ سب کچھ میری مرضی پر تو ہے تو خان، پھر میں اپنے لالا کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہوں۔ فرشتے بیڈ سے اٹھتے ہوئے دبی آواز میں چیخی تھی۔ کیا مطلب ہے خانم اس بات کا؟ کھل کر وضاحت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ حیدر خان نے موبائل بیڈ پر پٹکتے فرشتے کی طرف دیکھتے لفظ چباتے آئیبرو اچکائے تھے۔ مجھے اپنے لالا کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور آپ مجھ سے ہر تعلق ختم کریں گے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے اندر اٹھتے غصے پر بمشکل قابو پایا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، مگر دراب اور زراب کو تو ادھر ہی چھوڑ جانا، وہ میرے بیٹے ہیں، میں انہیں کسی اور کے در پر پرورش پاتے نہیں دیکھ سکتا۔ نہ میری غیرت یہ گوارا کرتی ہے میرے بیٹے کہیں اور پلے بڑھیں۔ تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو۔ حیدر خان فرشتے کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہتے بیڈ سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا۔ صرف بیٹوں پر غیرت آ رہی ہے، بیوی پر غیرت نہیں آ رہی، جو جہاں مرضی رہے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان کی مونچھوں تلے لب گہرے مسکرائے تھے۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپائے فرشتے کی طرف مڑا جو اسے شربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں چمکتے موتیوں کو وہ چھپانے کے لیے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹنے لگی۔ اب میری غیرت سے بڑھ کر خانم، میرے لیے تمہارا ہر فیصلہ تمہارے جذبات ہیں۔ میں اب کبھی تم پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا۔ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، اب میں مزید غلطیاں نہیں کر سکتا۔ تم جیسا چاہو ویسا ہی رہوں گا۔ تم چاہو کہ تمہارے قریب نہ آؤں تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، حیدر خان گمبھیر آواز میں کہتے اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ فرشتے حیدر خان کے قدموں کو دیکھتے پیچھے کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی۔
اگر تم چاہتی ہو میں تمہاری آنکھوں کو نہ چوموں تو نہیں چوموں گا۔ وہ اس کی آنکھوں پر نرمی سے باری باری لب رکھ گیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے ان خوبصورت عارض کو اپنی شدتوں سے کندھاری نہ کروں تو نہیں کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے عارض پر جھکے دانت گاڑ گیا تھا۔ فرشتے کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہاری گلابی لبوں کا جام نہ پیوں تو آئندہ میں تمہاری سانسوں کو قطرہ قطرہ نہیں پیوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسوں کو کفل لگا گیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی جنون خیزیوں پر اپنے لب سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کی جان لبوں پر سجا چکا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے اس دل کی رنگت نہ بدلوں تو میں کبھی اس دل کو نہیں چھوؤں گا جس میں میری جان بستی ہے۔ وہ اس کے دل پر جھکے اپنا تشنا لب رکھ گیا تھا۔ فرشتے کے دل پر لب رکھنے کی دیر تھی۔ حیدر خان کے بدن میں سپارک سا اٹھا۔ اس کے پور میں فرشتے کی پیاس طلب بن کر دوڑی تھی۔ حیدر خان کے جواں جذبوں میں آگ لگی تھی۔ اس کی ضرورت اس کے اندر آگ لگا چکی تھی۔ وہ مزید اپنے جذبے اپنے محرم کی طلب پر بندش نہیں لگا سکتا تھا جو رات رات بھر اس کی جان نکال کر رکھ دیتی تھی۔ وہ فرشتے کے دل پر اپنی جنون خیزیاں بکھیرتے، اس کے فراک کی زپ نیچے کی طرف کھسکاتے، اسے بیڈ پر نرمی سے دھکیلتے، اپنی شرٹ ریموو کرتے۔ فرشتے پر گھٹا بن کر چھایا تھا۔ وہ فرشتے کی گردن پر جھکے شدت سے اپنے سلگتے لب رکھتے اسے داغدار کرنے لگا۔ فرشتے کی مزاحمت بڑی تھی۔ اس نے سسکتے ہوئے حیدر خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا۔ حیدر خان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی فراک گلے سے چاک کرتے اس کے تن سے ایک ہی جست سے جدا کر چکا تھا۔ اس نے اس کی کلائیوں کو تکیے سے سختی سے پن کرتے اس کی گہرائیوں پر جھکتے اپنی جنون خیزیاں اس انداز سے ڈھائی تھی کہ فرشتے کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ فرشتے کی چیخ پر جلدی سے اس سے دور ہوا۔ فرشتے پھولتی سانسوں سے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری خانم، میں بہک گیا تھا۔ وہ فرشتے کو سرخ مدہوش بھری آنکھوں سے دیکھتے آہستگی سے بولتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس سے دور ہوا۔ کیا؟ فرشتے کے لبوں سے ٹوٹے لفظ ادا ہوئے تھے۔ حیدر خان بیڈ سے اٹھتے زمین پر پڑی اپنی شرٹ اٹھاتے اور پہنتے ہوئے دروازہ کھولتے نکل گیا تھا۔ فرشتے گہری سانس لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی شرٹ بیڈ سے اٹھا کر پہنی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر پوری قوت سے بند دروازے پر دے مارا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑا حیدر خان ہنستے ہوئے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی معصوم سی خانم جلد اس کے قدموں تلے سے زمین ہلانے والی تھی۔ مصطفیٰ ملک رضا خان کے ساتھ مردانے کے لانچ میں نڈھال سے بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ رضا خان اور مصطفیٰ ملک ہر ممکن کوشش کر چکے تھے مگر زاویار خانزادہ عالیان خان کوئی بات سننا بھی گوارا نہ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ ملک اپنی تمام پاور استعمال کر چکے تھے مگر زاویار خانزادہ کے علاقے میں ان کی کوئی سنوائی نہ ہو رہی تھی۔ کوئی تو حل ہوگا رضا، کچھ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ مصطفیٰ ملک نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ رضا خان پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ مصطفیٰ ملک ان کے بہت اچھے دوست تھے، جان بستی تھی ان میں، انہیں اس حال میں وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کاش وہ انہیں ادھر بلاتے ہی نہ۔ ان کی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ رضا خان جیسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ خان حویلی کا جوان جہان بیٹا زاویار خانزادہ کا جان سے عزیز بھائی چلا گیا تھا جس کی لاش تک نہیں ملی تھی۔ ان سب کے سینوں میں آگ دہکی ہوئی تھی۔ وہ لوگ زخموں سے چور تھے۔ خان حویلی میں جیسے کہرام مچا ہوا تھا۔ اگر میرے بیٹے نے ارتضیٰ کو مارا بھی ہے تو اسے پولیس کے حوالے کرے، مگر اس طرح وہ لوگ میرے بیٹے کو لے جا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ ملک نے ضبط سے کہتے اپنے کمزور دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لوگ کبھی اذان ملک کو پولیس کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہاں فیصلے جرگے کرتے ہیں۔ خون کا بدلہ خون ہے۔ رضا خان کی بات پر مصطفیٰ ملک سر نفی میں ہلاتے بے بسی سے رو پڑے تھے۔ عائش ملک مردانے کے پلر کے پیچھے سے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل سے وہ بار بار شاہپیر کے آف نمبر پر ہزاروں بار کال کر چکی تھی۔ سبرینا ملک کا مینیجر ان کی کالز میسیجز سبرینا تک نہ پہنچا پا رہا تھا۔ سبرینا بہت زیادہ ضدی عورت تھی۔ جب وہ فیصلہ کر لیتی تھی تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ اب وہ 6 ماہ تک اسے سزا دینے والی تھی، یہاں تک کہ ان کی کالز تک ان کے مینیجر کے فون پر ٹرانسفر کروائی دی جاتی تھی۔ مگر اس بار تو مینیجر بھی ان کی کال نہیں اٹھا رہا تھا، نہ اس کے میسیجز سین کر رہا تھا۔
عائش ملک موبائل اپنے سینے سے لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا جب التمش خانزادہ اذان ملک کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کتنا ظالم جابر ہے، وہ اذان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا، یہ سوچ کر ہی عائش ملک کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو مٹھی میں بے دردی سے جکڑے ہوئے تھی۔ دھڑکنیں خوف سے عجیب سی لے پر دھڑک رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے کو کسی کو بھی مارنے نہیں دے سکتا۔ یہ ثابت بھی نہیں ہوا ارتضیٰ کو میرے بیٹے اذان نے مارا ہے۔ ثابت ہو یا نہ ہو، وہ لوگ اذان کو نہیں چھوڑیں گے، خون کا بدلہ خون ہی ہے۔ رضا خان نے بنا کسی تمہید کے کہا۔ وہ مصطفیٰ ملک کو جھوٹی امید نہیں دلا سکتے تھے۔ مصطفیٰ ملک کچھ بھی کر لیتے، زاویار خانزادہ نے اذان ملک کو نہیں چھوڑنا تھا۔ کل جرگہ بیٹھے گا، وہاں یہی فیصلہ ہوگا، اذان ملک کو مار دیا جائے گا، اگر ایک حل ہے۔ رضا خان کی بات پر مصطفیٰ ملک نے سوالیہ نگاہوں سے بہت امید سے ان کی طرف دیکھا۔ بتاؤ رضا خان، میں سب کچھ کرنے کا تیار ہوں، مجھے اپنا سب کچھ وارنا پڑا میں وار دوں گا۔ مصطفیٰ ملک جلدی سے بےتابی سے بولے۔ اپنی بیٹی کو وارنا ہوگا، رضا خان نے گہرا سانس لیتے آہستگی سے کہا۔ بیٹی کو وارنا ہوگا؟ مصطفیٰ ملک نے ناسمجھی سے رضا خان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بیٹی ونی کرنی ہوگی۔ رضا خان کی بات پر مصطفیٰ ملک نے کانپتے لبوں سے ونی لفظ کو دہرایا۔ پلر کے پیچھے بیٹھی عائش ملک نے ہچکی لیتے اپنے موبائل اسکرین پر شاہویر ملک کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھا۔ مصطفیٰ ملک کی خاموشی پر وہ مدم سا کرب زدہ مسکراتے ہوئے اپنی نیلی گہری آنکھیں مردانے کے عالیشان چھت پر گاڑ گئی تھی۔ اس کی نیلی بے حد خوبصورت بھیگی آنکھوں میں صرف شاہویر ملک تھا۔ نہیں، میں کسی صورت ونی نہیں جاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ عائش ملک 21ویں صدی کی لڑکی ہے، وہ کبھی مجبور بے کس نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کے لیے خود کو وار دے، چاہے وہ جان سے پیارا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ عائش ملک نے مضبوط لہجے میں کہتے خود سے عہد لیا۔ کہاں رکھا ہے میرے بیٹے اذان کو؟ مصطفیٰ ملک گمبھیر اور طویل خاموشی کے بعد بولے تو عائش ملک پلر کے پیچھے سے ہنستی چلی گئی۔ میرا بیٹا؟ عائش ملک مصطفیٰ ملک کے ادا کیے لفظ زیر لب بولتے ہنسی جا رہی تھی۔ اپنے ڈیرے پر رکھا ہوا اسے، سنا ہے بہت مارا ہے زاویار خانزادہ نے اسے۔ داور خان کی بات پر مصطفیٰ ملک رو پڑے تھے۔ پلر کے پیچھے بیٹھی عائش ملک بھی رو دی تھی۔ عائش ملک زمین سے اپنے عارض سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اٹھتے زنان خانے کی طرف بڑھی تھی۔ عائش ملک کی گاڑی زاویار خانزادہ کے ڈیرے کی طرف رواں تھی۔ خائستہ سے زاویار خانزادہ کے ڈیرے کا پتہ پوچھتے وہ ڈرائیور کے ساتھ اس کے ڈیرے پر جا رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک بے حال سے تھے، انہیں تو جیسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کا باپ ہمیشہ سے کمزور تھا، صبرینہ ملک ہو یا پھر عاشیر ملک، ان کا بھائی، وہ ہر کسی کے سامنے کمزور پڑ جاتے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور وہ خود ہی کسی قیمت پر ونی نہیں ہونے دے سکتی تھی خود کو، نہ اپنے بھائی پر ظلم برداشت کر سکتی تھی۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا زاویار خانزادہ نے اذان ملک کو مارا ہے، وہ تو جیسے کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ عائش ملک کی گاڑی ڈیرے پر آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترتے تیزی سے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ بارش زوروں پر تھی۔ گیٹ سے اندر کا طویل راستہ طے کرتے وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ اس وقت سفید کلر کے فراک میں ملبوس تھی، اس کے سنہری بال کھلے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھ کر اس بڑے سے ڈیرے کی پتھریلی زمین پر آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کے قدم یکدم رکے تھے۔ اس کی بھیگی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ اذان ملک کو سامنے پلر کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ وہ بہت بری طرح زخمی تھا، وہ نیم بے ہوش تھا۔ اس کے چہرے پر شدید زخم تھے، اس کی سفید شرٹ خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ اذان! وہ چیختے ہوئے اذان کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ اذان! وہ روتے ہوئے اذان ملک کا چہرہ تھامے ہوئے تھی، اسے ہچکیوں سے اسے پکار رہی تھی۔ آنکھیں کھولو اذان! وہ عائش نے اس کا زخمیوں سے اٹا چہرہ تھامتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ وہ اتنے تشدد کے بعد بے ہوش ہو چکا تھا۔ عائش ملک اس کا چہرہ تھامے اس کے سینے، اس کے بازوؤں کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے چھو رہی تھی۔ وہ ہر جگہ سے زخمی تھا، جسم کے ہر حصے سے خون رس رہا تھا، اسے اتنی بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ اذان! وہ اس کے ساتھ لپٹے فلک شگاف چیخیں مار رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنے بھائی کی باری آئی تو تمہاری چیخیں آسمان کو چھو رہی ہیں؟ زاویار خانزادہ کی استہزائی آواز پر عائش ملک نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھیں سرد سرخ ہو اور خون سے اتری ہوئی تھی۔ تم سچ میں ظالم ہو زاویار خانزادہ، کوئی اس طرح کسی پر تشدد کرتا ہے؟ یہ انسان ہے، جانور نہیں، جسے تم اس طرح مار رہا ہے، جسے تم نے اس طرح مارا ہے۔ تمہیں خدا کا خوف ہے کہ بھی نہیں، خود کو ہی خدا سمجھتے ہو؟ عائش ملک اس کی طرف دیکھتے ہذیانی چیخی تھی۔
چیخو جتنا چیخ سکتی ہو، مگر تمہارے بھائی کی جان ایسے ہی قطرہ قطرہ لوں گا، خون کا ایک قطرہ نہیں چھوڑوں گا اس میں، اور پھر اس کی لاش کو جلا ڈالوں گا، بلکہ نہیں، اس کے جسم میں سانسیں ہوں گی ابھی، تب اسے جلاؤں گا تاکہ اسے پتہ چلے زندہ جلنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے کرسی کی سطح پر رکھے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ تم ہم ملکوں کو نہیں جانتے ہو زاویار خانزادہ، تم نے میرے بھائی کو ایک اور خراش بھی دی، تمہارے پورے خاندان کی حلق سے چیخیں نکلواؤں گی میں، میرے بھائی کا مزید خون بہا تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ اذان ملک کی حالت دیکھتے پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھی تھی، اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑتے جنجلاتے ہوئے چیخی۔ زاویار خانزادہ اپنا گریبان اسی لمحے چھڑواتے اسے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ عائش ملک زمین پر اوندھے منہ گری۔ زاویار خانزادہ کرسی سے اٹھتے، اسے بالوں سے بے دردی سے جکڑے کھڑا کرتے اسے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عائش ملک اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑواتے اس کی خون اتری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ میرے خاندان کے حلق سے چیخیں نکلواؤ گی؟ اس سے پہلے آج یہاں کی دل خراش چیخیں گونجیں گی، جس سے تمہیں پتہ چلے گا زاویار خانزادہ کی اصل دہشت کیا ہے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گررا اٹھا۔ پچھتاؤ گے تم زاویار خانزادہ، چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ وہ اس کی بے درد گرفت پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ سسکتے ہوئے بولی۔ زاویار عائش کے سسکنے پر ہنستے ہوئے اسے اذان ملک کی طرف دھکیل گیا تھا۔ وہ اذان ملک کے ساتھ لپٹتے ہذیانی رو پڑی تھی۔ اذان ملک کی حالت اس کے وجود پر کپ کپی دوڑا رہی تھی۔ بہت بے دردی سے زاویار خانزادہ نے مارا تھا۔ تم ظالم ہو زاویار خانزادہ، تم انسان نہیں جنگلی درندے ہو، تم فرعون سے بھی بدتر ہو۔ کیا حالت کر دی میرے اذان کی؟ وہ اذان کے بے ہوش وجود کے ساتھ لپٹتی حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ عائش ملک کی چیخوں پر زاویار خانزادہ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے اس کی گردن اپنے مضبوط شکنجے میں دبوچ گیا تھا۔ بھائی مرا ہے میرا، زاویار خانزادہ کا بھائی، جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھا، اس کی لاش تک نہیں ملی، جل کر راکھ ہو گیا وہ۔ اب تمہارے بھائی کے جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ اس کی گردن دبوچے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑے دھاڑا تھا۔ عائش ملک اس کے مضبوط ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ بہت بے دردی سے اس کا گلا جکڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کی پیشانی کی نیلی رگیں تک ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ پھولتی رگوں کے ساتھ عائش کو خون آشام نگاہوں سے گورتے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ عائش اس کے آہنی شکنجے میں خود کو چھڑواتے بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی، مگر اس کا نازک کپ کپاتا وجود اس کا مقابلہ نہ کر پا رہا تھا۔ التمش، زاویار خانزادہ اس کی گردن چھوڑے حلق کے بل دھاڑا تھا کہ عائش ملک پلر کے ساتھ لگی اپنی سانسیں بحال کرتی بری طرح لرز اٹھی تھی۔ اسے زاویار خانزادہ سے اس دن واش روم میں بندے اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا آج آیا تھا۔ زاویار خانزادہ کا سرد سرخ چہرہ، اس کی سرخ آنکھیں، پیشانی پر بکھرے اس کے سیاہ بال، اس کے سرخ و سفید چہرے کو عجیب سا وحشت زدہ بنائے ہوئے تھے۔ عائش ملک اپنی ٹوٹی بکھری سانسیں سمیٹتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی پکار پر التمش کمرے سے نکلتے اذان ملک کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چابک تھا، اس نے بے دردی سے اذان ملک کو مارا تھا۔ اذان ملک اس چابک کے ضرب سے بے ہوشی میں چیخ اٹھا تھا۔ عائش ملک بھی چیختے ہوئے اذان ملک کی طرف بڑھی۔ زاویار خانزادہ اسے بازو سے جکڑے پلر کے ساتھ لگا گیا تھا۔ چھوڑو میرے بھائی کو، عائش روتے ہوئے خود زاویار خانزادہ کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے چیخی تھی۔ زاویار خانزادہ استہزائیہ ہنستے اسے سرخ آنکھوں سے گورتے اسے بازو سے جکڑے بے دردی سے پلر کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ ہر چابک کے وار کے ساتھ اذان ملک کے ساتھ عائش کے حلق کے بل چیختی تھی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ عائش اب روتے ہوئے زاویار خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے بے تاثر سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ التمش کے بے درد وار اور اذان ملک کی چیخوں کی گونج باہر برستی بارش کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ عائش اذان کی طرف بڑھتے اس سے چند قدموں کے فاصلے پر رکے اب چیخیں مار رہی تھی۔ التمش بہت بے دردی سے اذان ملک کو مار رہا تھا۔ اذان ملک کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے بوٹوں کی بھاری دھمک سے برآمدے میں رکھی کرسی کی طرف بڑھتے بیٹھ گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھے اپنے پیروں میں چمکتے سیاہ بوٹوں کو ہلاتے اذان ملک کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ التمش، زاویار خانزادہ کی گونجدار آواز گونجی تھی۔ جی خان، التمش خانزادہ نے بغیر پلٹے جواب دیا۔ جب میرا ارتجاع جل رہا ہوگا اس طرح کی ہی چیخیں گونج رہی ہوں گی نا؟ زاویار خانزادہ کے سوال پر التمش کا چابک مارتا ہاتھ رکا تھا۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں میں اذان ملک کو دیکھتے خون اترا تھا۔
التمش خانزادہ نے اذان ملک کو پوری قوت سے چابک مارا۔ زاویار خانزادہ کے لہجے میں درد و کرب محسوس کرتے التمش خانزادہ تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے بھی پکارا ہوگا نا اس نے التمش؟ زاویار خانزادہ کی بھاری آواز میں آنسوؤں کی آمیزش شامل تھی، جسے محسوس کرتے التمش خانزادہ جیسا مرنے والا ہو گیا تھا۔ وہ بے دردی سے اذان ملک کو مارنے لگا۔ عائش ملک اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخیں مارتے بے حال ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی نم سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتے کرسی کی سطح پر رکھ کے چیخیں مارنے لگا۔ باہر برستی بارش کی بوندیں لوہے کی چھت چادروں پر گرتی ڈیرے کو عجیب خوفناک سا بنائے ہوئے تھی۔ ڈیرے پر عائش ملک اور زاویار خانزادہ کی چیخیں گونجتے پہاڑوں کو لرزنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دونوں کی درد بھری آہ پکار اس ڈیرے کو وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ عائش ملک اذان ملک کو خون رستہ دیکھ بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے التمش کو روکو، وہ مر جائے گا، میرا بھائی مر جائے گا، دیکھو اس کا چیخنا بند ہو چکا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے التمش کو روکو۔ عائش ملک اس کے قدموں میں گرتے گڑ گڑائی تھی۔ زاویار خانزادہ ابھی بھی کرسی کی سطح پر پوری طرح چیخ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی چیخیں عائش ملک کو تھر تھرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں جھکی، سسکتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ مرنے کے لیے تو اسے لایا ہوں یہاں۔ زاویار نے اپنے نم زدہ چہرے کو اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے جھکتے ہوئے عائش کی ٹھوڑی کو اپنے عینی ہاتھ میں جکڑا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، عائش نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے سسکتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں فریاد کی۔ التمش کو چھوڑ دو۔ زاویار خانزادہ نے عائش ملک کے سسکتے وجود کو دیکھتے سر سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ جی خان۔ التمش نے اسی لمحے رکتے ہوئے چابک دور اچھال دیا تھا۔ عائش زمین سے اٹھتی بھاگتی ہوئے اذان کی طرف بڑھی، جو مزید خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اذان میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کے زخمی چہرے پر لب رکھتے ہوئے بولی۔ پاپا پانی۔ اذان ملک نے نیم و آنکھیں کھولتے بمشکل کہا تھا۔ اس کی گردن پھر سے ڈھلک گئی تھی۔ التمش سے پانی نہیں ملے گا، اور اس لڑکی کو یہاں سے جلدی بھیج کر گیٹ بند کر دو۔ زاویار خانزادہ سرد حکمیہ راہٹ زدہ لہجے میں کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جی خان۔ التمش اذان ملک کو گھورتے ہوئے زاویار خانزادہ کے پیچھے بڑھا تھا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ پانی اذان، میں تمہیں پانی پلاتی ہوں، عائش ملک نے اذان ملک کا چہرہ تھامتے کپکپاتے لبوں سے کہتے برآمدے اور صحن میں نگاہیں دوڑائی، جہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس میں پانی ہو۔ وہ بھاگتے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے آئی تھی۔ بارش ابھی بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ ایک طرف چھت پر لگے پر نالے سے پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اپنے دونوں ہتھیلیاں جوڑ گئی تھی۔ ہتھیلیوں کے اوٹ کو جوڑے اس میں پانی بھر کر وہ بھاگتے ہوئے اذان ملک کی طرف آئی، مگر پانی اس کی ہتھیلیوں سے نکل گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے پھر سے پرنالے کی طرف بڑھی۔ 2-3 بار کوششوں سے وہ پانی ہاتھوں کے پیالے میں بھر نہ سکی تھی۔ برآمدہ کافی دور تھا، پانی اس کی ہتھیلیوں سے نکل جاتا تھا۔ عائش نے روتے ہوئے اذان کو دیکھا۔ اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے اور پانی مانگ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اب اس پرنالے کے ٹھنڈے برفیلے پانی کے نیچے کھڑی ہوئی، اپنی فراک کا دامن اٹھایا۔ اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ فراک کے دامن میں پانی بھرتے اذان ملک کی طرف بھاگی تھی۔ اذان اس سے اپنا دامن اوپر کیا۔ اذان، اس نے اپنا دامن اوپر کیا۔ اس کا فراک پیٹ سے ہٹ گیا، مگر وہ اذان ملک کو پانی نہ پلا سکی۔ وہ بے بسی سے اب چیخ پڑی تھی۔ عائش نے روتے ہوئے اپنا گیلا دامن کا کونا اذان ملک کے منہ میں نچوڑا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے چہرے پر دیوانوں کی طرح لب رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اسی لمحے روتے ہوئے بھاگتے ڈیرے سے نکل آئی تھی۔ عائش بے حال سی بھیگی رضا خان کی حویلی میں داخل ہوتے تیزی سے مردانے میں داخل ہوئی۔ پاپا، میں بنی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کل جرگے میں میرا نکاح زاویار خانزادہ سے ہو جانا چاہیے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مصطفیٰ ملک سر جھکائے اپنی نم آنکھیں انگلیوں سے مسل گئے تھے۔ زاویار خانزادہ میں کچھ تو اچائی ہوگی، اچھا انسان ہے نا وہ؟ مصطفیٰ ملک کی بہت دیر بعد کپکپاتی آواز گونجی۔ رضا خان اور داور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نگاہیں چرا گئے تھے۔ کافی ٹیڑھا اور سخت چیز ہے، حوصلہ ہمت رکھنی ہوگی، کل انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہوگا۔ رضا خان نے مصطفیٰ ملک کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ مصطفیٰ ملک پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ جرگے میں ہوئے فیصلے کے مطابق پوری حویلی میں کہرام مچا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنا پورا کمرہ تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر چکا تھا، مگر عالیان خان
جرگے میں حامی بھر چکے تھے۔ مصطفیٰ ملک نے اپنی تمام جائیداد روپیہ پیسہ لینے کو بھی کہا تھا، جو علیان خان اسی لمحے ٹھکرا چکے تھے، مگر جرگے کے دباؤ پر انہیں عائش ملک کو غنی میں لینے کے لیے حامی بھرنی ہی پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ تو جیسے پاگل ہی ہوا تھا۔ اذان ملک کو وہ واپس کرنے پر کسی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ ارتضا زاویار خانزادہ چیختے ہوئے زمین پر بیٹھے، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں وحشت سی اتری تھی۔ عائش ملک ریڈ بلاؤز اور ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس مردانے میں موجود ایک کمرے میں دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی۔ اسے دلہن کی طرح تیار کر کے اس پر بڑی سی چادر اڑائے رضا خان اور مصطفیٰ ملک کے ساتھ زاویار خانزادہ کی حویلی میں لایا گیا تھا۔ وہ مردانے کے کمرے میں بیٹھی بری طرح لرز رہی تھی۔ اس پر سیاہ بڑی سی چادر ابھی تک اوڑھی ہوئی تھی، جسے اس نے خود سے ہٹایا نہیں تھا۔ نہ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس حویلی، ان پہاڑوں میں وہ مر کر بھی نہیں آنا چاہتی تھی، مگر زندہ لاش بن کر وہ یہاں چلی آئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے خون سے اس کا انگ انگ لرز رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے خوف سے اس کا انگ انگ لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی ملکیت، اس کی بیوی بن جانی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس کا ظالمانہ روپ وہ ڈیرے پر دیکھ چکی تھی۔ 18 سالہ عائش ملک کا انگ انگ 30 سالہ زاویار خانزادہ کے خوف سے لرز رہا تھا۔ نکاح خوان کے کمرے میں آتے اس نے سیاہ چادر کی اوٹ سے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نکاح خوان کے ساتھ رضا خان بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ عائش مصطفیٰ ملک، آپ کو 5,000 حق مہر کے غوث زاویار آلیان خانزادہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خوان کے پوچھنے پر اس نے کپ کپاتے لبوں سے قبول ہے کہا تھا۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتے نکاح نامے پر سائن کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ سرد سرخ چہرے کے ساتھ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس صوفے پر اپنی حویلی کے مردانے میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں باقی مرد بیٹھے تھے۔ قبول ہے کے لفظ دہراتے اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کے مضبوط ہاتھ، جس کی نیلی رگیں ظاہر ہو رہی تھی، سائن کرتے وہ پن کی نب توڑ چکا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ 2 دن سے پہاڑی گھاٹیوں کے پیچھے چھپے ہوئے میجر شاہویر ملک اور اس کا ساتھی جنید راؤ گہری ہوتی رات کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہویر ملک اور اس کے ساتھی نے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، گرنیڈ کی پن نکالتے اسے پہاڑوں کی دوسری جانب اچھالے تھے۔ وہ لوگ گہرا سانس لیتے، پھر سے پہاڑی گھاٹی کے پیچھے پناہ لے چکے تھے۔ دوسری طرف دھماکہ ہوتا، بہت سے دشمنوں کی چیخیں گونجی تھی۔ وہ ٹیک لگائے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مدھم سے ہنسے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ایک بار پھر سے گرنیڈز کی پن نکالتے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے دوسری طرف اچھالے تھے۔ دھماکوں کی گونجدار آواز سنتے وہ لوگ ٹیک لگائے گہری سانسیں لینے لگے۔ شاہویر ملک نے گہری سانس لیتے آنکھیں موندے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل میں عجیب سا درد اٹھا تھا۔ کیا ہوا میجر شاہویر ملک؟ ابھی 30 کے ہوئے ہو، ابھی سے دل کی بیماری لاحق ہو گئی ہے کیا؟ جنید راؤ نے ہنستے ہوئے پوچھتے اپنی ٹانگیں پھیلائی تھی۔ 2 دن سے وہ ہل بھی نہیں رہے تھے۔ بہت تھوڑی سی جگہ پر بیٹھے دشمنوں کی چوکیوں پر اور ان کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ دشمن کی چوکی تباہ کرنی تھی۔ آج وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ دل کا یہ عارضہ 18 سال سے لاحق ہے۔ وہ آنکھوں سے دور ہو دل میں درد ہونے لگتا ہے، مگر آج ذرا زیادہ درد ہونے لگا ہے۔ شاہویر آنکھیں موندے ہنسا تھا۔ عائش ملک کی یاد نے عجیب طریقے سے دل پر حملہ کیا تھا۔ فوجی جوان ہو، دل کی مضبوطی کا ہونا شرط ہے، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بار واپس جاتے ہوئے سب سے پہلے دل کو مضبوط کروں گا، اسے نکاح میں لیتے ہوئے۔ شاہویر ملک کی سنجیدگی سے بولا تو جنید کا ہلکا سا قہقہہ گونجا۔ یکدم پیچھے سے گرنیڈ آتا ان کی طرف کافی فاصلے پر آ گرا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس بار نکاح ضرور کر لینا میجر شاہویر ملک، جنید راؤ کہتے زمین سے اٹھتے بھاگتے ہوئے اس کے گرنیڈ کے اوپر گرا تھا۔ زوردار دھماکہ ہوا تھا جو جنید راؤ کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ شاہویر ملک کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اب وہ گہرے سانس لیتے اپنی نم آنکھوں سے ساتھی جنید راؤ کے چیتھڑے اڑی لاش دیکھ رہا تھا، جو اسے بچانے کی خاطر اس گرنیڈ پر کود گیا تھا، ورنہ ان دونوں کی جان جاتی۔ شاہویر ملک گھٹنوں اور بازوؤں کے بل رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جنید راؤ کی قربانی رائے گاہ نہیں جا سکتی تھی۔ اسے اپنے افسران کو یہاں کی صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ لوگ کس طرح اور کیسے ان لوگوں کی دھجیاں اڑا سکتے تھے؟ رات گہری اور ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں بیڈ پر بیٹھی بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔
کوئی بھی ادھر نہیں آیا تھا۔ اس کے اوپر زاویار خانزادہ کا خوف اس طرح سوار تھا کہ اس نے اپنے اوپر سے سیاہ چادر تک نہ اتاری تھی۔ جب عائش ملک تھی تب وہ نڈر عائش مصطفیٰ ملک تھی، جس کے پیچھے شاویر ملک، اذان ملک مصطفیٰ ہوتے تھے جو اسے مضبوط بناتے تھے۔ اب تو اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ خون بہا میں آئی تھی۔ اس کی قسمت اس کے ساتھ یہ سب کرے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کبھی کسی مرد سے یوں خوفزدہ نہیں ہوئی تھی اور نہ اسے ایسا اندازہ تھا، مگر نکاح کے بعد زاویار خانزادہ کے خوف سے اس کی سانسیں لرز رہی تھیں۔ یکدم بھاری قدموں کی آواز پر عائش کا دل دہل اٹھا تھا۔ وہ ان قدموں کی آواز پہچانتی تھی۔ یہ زاویار خانزادہ کے قدموں کی دھمک تھی، جن میں عجیب سی دہشت ہوتی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے بری طرح کانپتے اپنی نیلی آنکھیں پھیلائے ہوئے تھی۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ عائش اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے خوفزدہ ہوتے پیچھے کی طرف کھسکی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ عائش کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے اسے بیڈ سے گھسیٹتے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ عائش نے اپنی گہری نیلی خوفزدہ ہرنی سی آنکھیں زاویار خانزادہ کی دہشت ناک سرخ آنکھوں میں گاڑی۔ تمہاری جگہ یہ نہیں ہے۔ زاویار خانزادہ اسے دیکھتے ہوئے گرایا۔ کون سی ہے؟ عائش نے لرزتے ہوئے کپ کپاتے لبوں سے ہچکی لی۔ وہ اسے کلائی سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے زنان خانہ کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے سخت گرفت میں گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ بڑھی تھی۔ چادر اس کے وجود سے اتر چکی تھی۔ وہ اب دلہن کے لباس میں تھی۔ کامدار بھاری دوپٹے کا کونا زنان خانے میں داخل ہوتے دروازے کے ہینڈل میں بری طرح اٹکا تھا۔ زاویار خانزادہ کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس نے سسکی بھری۔ دوپٹے کی کھچ سے اس کے بالوں پہ بری طرح کھچ پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ طیش و علم سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دوپٹہ ہینڈل میں اٹکنے سے وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، مگر زاویار خانزادہ اسے بری طرح کھینچ چکا تھا۔ دوپٹہ اس کے سر سے جدا ہوتے دروازے کے ہینڈل میں اٹک گیا تھا۔ سمپل سا جوڑا ڈھلک کر کندھے پر آیا تھا۔ وہ درد سے سسکاریاں بھرتے اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے زنان خانہ کی طرف بڑھتے اسے بے دردی سے فرش پر دھکا دیا۔ عائش چیختے ہوئے فرش پر منہ کے بل گری۔ تبانہ خانم اور زرقا خانم اپنے اپنے کمروں سے نکلتے بھاگتے ہوئے لانچ میں آئی تھی۔ اس کی جگہ زمین کی تہ ہے، اسے میں جان سے مار ڈالوں گا۔ زاویار خانزادہ دھاڑتے ہوئے عائش کی طرف بڑھا۔ وہ سیدھی ہوئی گھسٹتے ہوئے پیچھے صوفے کے ساتھ جا لگی تھی۔ زاویار خانزادہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کی گردن بے دردی سے اپنے فولادی شکنجے میں جکڑ گیا تھا۔ زاویار! علیان خان زنانے میں داخل ہوتے چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھے، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ التمش خانزادہ بھی زنان خانہ میں داخل ہوتے زاویار کی طرف بڑھا تھا، مگر عائش کو بغیر کسی دوپٹے کے دیکھتے وہ نظریں جھکائے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ علیان خانزادہ نے آگے قدم بڑھاتے زاویار خانزادہ کے ہاتھوں سے عائش ملک کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ التمش نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ عائش ملک اب عائش ملک نہیں، عائش زاویار خانزادہ تھی۔ زاویار کی عزت تھی وہ اب۔ وہ اس کی طرف اب کبھی نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہٹ جائیں بابا، ارتضیٰ کے خون کے بدلے آئی ہے۔ اس کے بھائی کو نہ مار سکا، مگر اسے ضرور ماروں گا، تبھی میرے دل کو سکون آئے گا۔ وہ گراتے ہوئے عائش ملک کے گلے پر دباؤ ڈالے ہوئے تھا۔ عائش کی نیلی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں بن آب کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تبانہ خانم اور زرقا خانم روتے ہوئے عائش ملک کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی ارتضیٰ کے کل بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ دلہن کے لباس میں ان لوگوں کے سامنے تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو آگ لگا دے۔ عائش کی کمزور سی مزاحمت اب دم توڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ زاویار! علیان، تمہیں ارتضیٰ کی قسم ہے، اسے چھوڑ دو۔ علیان عائش کی حالت دیکھتے حلق کے بل چیخے تھے۔ زاویار خانزادہ گہری سانس لیتے جبڑے پیچھے عائش ملک کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ عائش گردن پر ہاتھ رکھ کے بری طرح کھانستے ہوئے اپنی ٹوٹی سانسیں بحال کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ نے کھڑے ہوتے اپنی جیب سے پسٹل نکالتے چھت میں کئی فائر کیے تھے۔ عائش ملک چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ مار ڈالوں گا اسے میں، نہیں چھوڑوں گا اسے میں۔ زاویار خانزادہ نے اب پسٹل عائش ملک پر تانی تھی۔ سردار ہو کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو تم؟ علیان خان نے گرجتے ہوئے زاویار خانزادہ سے پسٹل چھینتے ہوئے دور پھینکی تھی۔ کیا کروں پھر میں؟ زاویار خانزادہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے چیخا تھا۔ میرے ارتضیٰ کی لاش تک نہیں ملی، جل کر راکھ ہو گیا وہ اس گاڑی کے ساتھ۔ کیا کروں میں؟ وہ کرب سے چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ عائش ملک صوفے سے ٹیک لگائے کانوں پر ہاتھ رکھے بری طرح لرز رہی تھی۔ التمش، اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ علیان خانزادہ نے
اپنی سرخ آنکھیں مسلتے التمش سے کہا، چلے خان۔ التمش نے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑا۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کا ہاتھ جھٹکتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرقا خانم نے اسی لمحے عائش کی طرف بڑھتے اس کے گال تھپڑوں سے لال کر دیے تھے۔ وہ بہت بے دردی سے اس کے نازک گالوں پر تھپڑ مار رہی تھی۔ لانچ تھپڑوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ تھپڑوں کی آواز پر زاویار خانزادہ کے بھاری قدم ایک لمحے کو رکے تھے، دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عائش اپنے سرخ گالوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے بری طرح کانپ رہی تھی۔ زرقا خانم اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ التمش خانزادہ عائش کی طرف ہمدردی سے دیکھتے زنان خان سے نکل گیا تھا۔ عالیان خان تابانہ خانم کی طرف بڑھتے ان کے وجود کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو چادر سے آنسو صاف کرتے عالیان خان کے سینے میں سمائی تھی۔ عالیان خان ان کے سر کو چومتے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے انہیں اپنے سینے میں بھینچ گئے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ نرمی سے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عائش زمین پر بیٹھی تھر تھر کانپتی گھٹنوں میں منہ چھپائے بری طرح رو دی تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی قسطیں جلدی سے جلدی مل سکیں، اور جتنی جلدی لائک ہوں گے اتنی جلدی اگلی ایپیسوڈ آئیں گی، تو لائک ضرور کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔